अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ और फैसल मोहम्मद। जैसे जैसे 2022 अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही दुनिया के हालात जो हैं मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा, जो मेरे वीलॉग देखते हैं उनको मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, पिछला 1 साल से ये कह रहा हूँ कि 2022 और 2023 और 2024 के अंदर दुनिया जो है नए इत्तेहादों और नए ब्लॉकों में तकसीम होगी। तो आप देख रहे हैं इस वक्त जो भी मामला इस वक्त चल रहा है, वो आप देख रहे हैं कि 2021 में जब हमने कहा था तो वो बात अब आपने देखी कि 2022 के अंदर एक सबसे बड़ा तनाज़ा रूस और यूक्रेन के पस मंज़र में सामने आया। और अब यूक्रेन ने जो नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश की थी और जो जंग उस बुनियाद पर शुरू हुई, वो गालिबन अब 109 दिन से ज़्यादा शायद गालिबन हो गया है। 109 या 110 दिन हो गए हैं और नतीजा क्या है कि यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है और उसकी नेटो की मेंबरशिप अभी तक वो हवा में ही है। और अब वो कोशिश कर रहा है कि ईयू में शामिल हुआ जाए और ज़ेलेंस्की ने अपनी इस हवाले से दरख्वास्त की है दोबारा। और ईयू के अंदर भी शामिल होना मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो भी एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन कहा यह जा रहा है, हमारे सफारती ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि शायद हो सकता है कि इसको जल्द से जल्द शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अब जल्द से जल्द से भी अगर शामिल करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है, 1 हफ्ते का तो टाइम नहीं लगता, इसमें 5-6 महीने लग जाएंगे। तो देखना यह है कि क्या वो मजीद 5-6 महीने तक यूक्रेन इस परेशानी को झेलता है। और जो सूरत हाल अब है वो तो मुझे लग रहा है कि जंग ये बढ़ती चली जाएगी। और आप देखें जिस तरह के अनाज के मामलात हैं और दूसरे मामलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और खित्ते के अंदर, यूरोप के अंदर एक जंग जो है वो किसी वक्त भी हमारे दरवाजे पे, यूरोप के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और इस वक्त भी पूरा यूरोप जो है वो आग और बारूद के ढेर के ऊपर है। मतलब अमेरिका खुद तो नहीं लड़ रहा लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और तमाम यूरोप के अंदर उसने, मैंने बताया था पहले आपको कि यूरोप में, बेल्जियम के अंदर, फ्रांस में, जर्मनी में और पोलैंड के अंदर इन्होंने अपने तबाहकुन हथियार जो है अमेरिका ने अपने लॉन्च कर दिए हैं और बमों को 40-40, 20-20, 25-25 के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने सेव किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब दहाना जो है पूरा जंग की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ जो है एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। दूसरी जानिब आपको पता है कि चीन का और ताइवान का मसला अभी चल रहा है और वो भी हमने बताया भी था आपको कि एक प्लान तो पहले ये था कि जिस वक्त रूस और यूक्रेन का मसला हो तो उसी दौरान जो है कहा जा रहा था और नज़र भी आ रहा था, कुछ सिफारती रिपोर्ट्स भी थी कि शायद हो सकता है कि चाइना उसी दौरान ताइवान पर हल्ला बोल दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजूहात शायद गालिबन ये थी कि चीन के अंदर कुछ कोविड-19 और कुछ दूसरे मामला थे जिसकी वजह से शायद, या कोई हो सकता है कि कोई किसी किस्म के प्रिपेयर ना हो वो। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि अचानक बीच में आपने देखा 2 महीने फिर दोबारा वो चीन के अंदर कोविड-19 और कुछ वबा ऐसी फैली थी, ये ओमिक्रॉन जो आया था, उस वजह से भी सुनने में ये आया है। वहाँ के हल्के कहते हैं कि शायद ये मामला शुरू हुआ हो, होते होते रुक गया और वहाँ इस हवाले से थोड़ी सुस्ती आ गई। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा जब चीन के इस मौक़िफ़ में थोड़ी सी वो हमला करने की तरफ थोड़ी सी अगर सुस्ती सी आई तो अमेरिका की तरफ से एक बड़ा स्पेशल एक मोमेंटम बनना शुरू हो गया। और उन्होंने उसके बाद फिर आपने देखा कि खत्ते के अंदर वो पैसिफिक के अंदर अमेरिका की जो है मसरूफियात बड़ी तेज़ी से बढ़ गई, क्वाड्स की मीटिंग होने लगी और वहाँ पे ड्रिल्स होने लगी। और अब आपने देखा कि जब ये सारा हुआ तो दोबारा फिर चीन ने, आपने देखा गुज़श्ता 3 हफ्ते से चीन के अंदर, उस इलाके के अंदर पैसिफिक में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ होनी शुरू हुई और चाइना ने फिर दोबारा मूवमेंट करनी शुरू की। और वो जनाब वहाँ पे जज़ायर हैं, ओकिनावा और दूसरे बड़े बड़े तमाम जज़ायर हैं, उनके करीबती हो गई और तमाम जज़ायर के ऊपर चाइना ने और इवन अमेरिका ने अपने अपने असरात के तहत वहाँ पे जजीरों पर अपने दिफाई अड्डे लगाने के लिए एक ना शुरू होने वाली जंग मैं कहूँगा वो शुरू कर दी है। अच्छा, इसी दौरान जब ये मामला तनाज़ा बढ़ा तो फिर शंग्रीला डायलॉग, आपको पता है अभी गुज़श्ता 2 दिन पहले हुआ, इसी तमाम तनाज़ा को देखते हुए एक शंग्रीला के अंदर एक डायलॉग का एक इनेकाद किया गया। उस डायलॉग के अंदर चीन और अमेरिका दोनों सामने आए और बैठ के बात की गई, जिसके ऊपर कि अमेरिका ने कहा ताइवान के हवाले से चीन को कि आप चीन के मसले पर, अगर आप चीन जाता है अगर
تائیوان کے اوپر، تو امریکہ اس کو نہیں پسند کرتا، اور تائیوان کے حوالے سے امریکہ کی جو ریزرویشنز ہیں یا جو ایک کنسپٹ ہے تائیوان کے حوالے سے، امریکہ اس کنسپٹ کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سخت زبان بھی استعمال ہوئی، لیکن اس کے برعکس جب اس کا جواب چین نے دیا، وہاں پہ وزارت خارجہ کی تھی، وہ آپ نے سن لیا ہوگا اخبارات کے اندر اور ساری جو خبریں آ چکی ہیں، لیکن جو سائیڈ لائن کے اندر جو چیزیں ہوئی نا، اس جو سفارتی، وہ ظاہر ہے ایک آدھ دن بعد پتہ لگتی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ چین نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کی اس کسی بھی ڈکٹیشن کو وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ون چائنا پالیسی برقرار رہے گی، اور وہاں پر جو دوسرے لوگ تھے وہاں سے یہ بھی پتہ لگا سائیڈ لائن کے اوپر کہ اس مسئلے کے اوپر چائنا نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے، اور بلکہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ نے تائیوان کے حوالے سے اپنے جو ایک چین کی ون چائنا پالیسی ہے اس کے اوپر اگر وہ اسی طرح نہیں رہا، جیسے کہ امریکہ کا ایک جو تھا کہ بس ٹھیک ہے، خاموش ہیں، بس شور کرتے رہیں لیکن کچھ کریں نہ، اگر اس پالیسی سے ہٹ کر امریکہ نے کوئی در اندازی کرنے کی کوشش کی یا کوئی وہ یوکرین والا یہاں پہ حساب کیا، تو پھر چائنا جو ہے کسی بھی بڑی سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، یہ چین نے ایک پیغام دیا ہے۔ تو دوسری جانب جو ہے یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ اچھا، اسی جانب آپ ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چین کے یہ معاملے چل رہے تھے تو ساتھ ہی میں آپ نے دیکھا کہ چین کو اس خطے کے اندر جس طرح علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی امریکہ کی طرف سے، سب سے پہلے نشانہ جو ہے پاکستان کے اوپر دباؤ آیا، پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوئی، اور رجیم چینج ہونے کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ جب موجودہ گورنمنٹ جو لے کے آئی گئی ہے، جس کو کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کہا جاتا ہے، اس گورنمنٹ نے آتے ہی مطلب ایک تو روس سے کنارہ کشی کی، اور روس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک بیان بھی انہوں نے دیا، یوکرائن کی مذمت کی، جو کہ روس کے جو نیریٹو ہے اس کے خلاف ہے، واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ ہم مطلب اس وقت جو ہے مطلب رشیا کے ساتھ یا رشیا کے نیریٹو کو سپورٹ نہیں کرتے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں چین کے ساتھ بھی معاملات کو کرنا شروع کیا، جو ایک اتھارٹی تھی وہ اس کے اوپر جو ایک اسپیشل تھی سی پیک کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی، وہ تمام معاملات جو کہ چین کے مفادات کے اندر تھے اس میں انہوں نے اندرونی سطح پر بڑی تبدیلیاں کی۔ اخبارات اور ٹی وی میں چیزیں نہیں آتی، بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی جس سے بظاہر یہ واضح لگ رہا تھا کہ چین کو آہستہ آہستہ امریکہ کے کہنے پہ کارنر کیا جا رہا، اور آتے ہی آپ کو بتایا کہ انہوں نے چینی کراچی یونیورسٹی کے اندر جو چینی لوگوں کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا، وہ بھی سب سے بڑا ایک چین کو پیغام تھا۔ تو یہ تمام صورتحال کو چین مانیٹر کر رہا تھا، اور دبے الفاظ کے اندر جو ہے یہ باتیں چل رہی تھی، لیکن اخبارات کے اندر یا اخبارات کے آرٹیکل میں کبھی ایسی بات نہیں کرتی۔ ہاں ایک بات بتا دوں میں ایک بات یہاں آپ کو بتاتا چلوں خاص طور پہ کہ میرے جتنے بھی تجزیے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو انشاءاللہ کچھ دنوں بعد جو ہے نا، آپ کو ہو سکتا ہے دو ہفتے بعد، 2 مہینے بعد، یا کچھ تجزیے میرے جو ہیں آپ کو، یا میری خبریں جو ہیں وہ آپ کو 6 مہینے بعد پتہ لیں گی، کیونکہ بنیادی طور پر میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں اخبارات سے تجزیہ نہیں کرتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے زیادہ تر جتنے بڑے بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں مجھ سے بہت اچھے جانتے ہیں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، دے نو لاٹ آف، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ، سمجھیے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے، وہ اخبارات کے تجزیے کے حساب سے تجزیے کرتے ہیں، لیکن میرا اخبارات کے خبروں سے تجزیہ نہیں ہوتا، میرے تجزیے کے اور میری خبروں کے ذرائع بالکل مختلف ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو آپ کو بات کہتے ہیں الحمدللہ وہ بات آپ کو کم از کم 1 ہفتہ 2 ہفتہ یا چند مہینے میں آپ کو یہ بات انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ایک چیز جو ہے نا کنفرم ہوتی جائے گی۔ میں نے آپ کو جو کہا تھا کہ چین کے ساتھ جو ہے علیحدگی اختیار کی جا رہی ہے، میں نے اپنے بارہا یہ بات کہی کہ چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ چین ناراض ہو رہا ہے، اور چین کے اندر ناراضگی کی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، خاص طور پہ موجودہ حکومت جو پاکستان کی امپورٹڈ ہے، وہ لوگ کہتے کہ نہیں جی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم باہری بات چیت چل رہی ہے، اور چین کے ساتھ وہاں گئے بھی ہیں، اور ابھی آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم کا چین کا ایک دورہ بھی ہونے والا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن پس پردہ جو ہے معاملات جو ہے اتنے اچھے نہیں تھے جتنے کہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اچانک ہی آپ کو بتایا کہ گزشتہ 9 سے لے کے 12 تاریخ تک، اب آپ نے خبریں سن لی ہوں گی کہ پاکستان کے آرمی چیف نے وہاں پہ اپیکس کمیٹی جو ہے باقاعدہ پوری، اور ان کے تینوں ہماری مسلح افواج کے اور آرمی چیف کی قیادت میں وہ چین گئے، اور وہاں چین جا کے انہوں نے بات چیت کی۔ یہ اصل میں کیوں گئے تھے یہ تو آپ کو سب پتا ہے نا، سب اچھے کی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ اصل میں بنیادی طور پر چین کو تحفظات تھے۔ جو بات اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ذرا غور سے سن، چین کو تحفظات تھے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی جو ایک ان کی انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے اوپر، اور وہ انویسٹمنٹ جو کی ہے اس کے اوپر اب وہ چائنا محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کے اوپر ضرب آ رہی ہے، اور امریکہ کے کہنے کے اوپر چین کے مفادات کو یہاں نظر انداز کیا جا رہا ہے،
اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ چین نے یہ کہا تھا کہ سی پیک کی اور چین کے تمام مفادات کی گارنٹی جو ہے فوج سے لی گئی تھی، کیونکہ پاکستان کی آپ کو پتا ہے حکومت کے اندر ان کو، چین کو بھی پتا ہے، میں کھل کے بات نہیں کرتا زیادہ، کبھی کبھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی میں خود پاکستان کی سیاست کر چکا ہوں، بارہا میں نہیں کہتا، آپ کو پتا ہے، تو لہٰذا میرا ایک ہی ایمان ہے کہ میں آج بھی اسٹینڈ کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کے سیاستدانوں سے زیادہ جو ہے نا محب وطن پاکستان کا فوجی ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرا ایک اپنا اسٹینڈ، مجھے آپ کہیں مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے، لیکن آپ مجھے کھڑا کر دینا بارڈر پہ کہ فیصل صاحب یہاں ذرا کھڑے ہو جائیں، ادھر سے بھارت کی فوج آنے والی ہے، ہم تھوڑی دیر میں فوج لے کے آ رہے ہیں، آپ ذرا پستول لے کے، تو وہ جو فوجیوں کے آنے سے پہلے میں اپنے گھر پہنچواؤں گا، لیکن ایک فوجی ہوگا وہ سینہ تان کے کھڑا ہوگا۔ بیسکلی یہ ہوتی ہے ایک سیاستدان میں اور فوجی میں فرق۔ تو ہمارے یہاں جو ایک فوج کے خلاف ایک جو پرسپشن کیا جا رہا ہے نا، میں اس پرسپشن کے سخت خلاف ہوں کہ وہ پرسپشن جو آپ لوگ دے رہے ہیں نا آرمی، وہ بالکل غلط ہے۔ ہوگا ایک آدھ چیز کہیں ہوگی، لیکن کسی ایک کی وجہ سے یا کسی دو کی وجہ سے پورے ادارے کو آپ خراب نہ کریں۔ لیکن کچھ غلطیاں ہوئیں، انہی غلطیوں کی وجہ سے نہ صرف ہمارے پڑوسی بھی ناراض ہوئے، اور یہی انہی غلطیوں کی وجہ سے چین نے بلایا تھا، اور چین نے آ کے بلا کر ان سے پوچھا کہ جناب گارنٹی تو اس وقت پاک فوج کی تھی، یہ پاک فوج یہ بتائے کہ کس طرح امریکہ آئی ایم ایف سے یا امریکہ کے مالیاتی ادارے ہماری اور آپ کے دیے ہوئے جو یا کیے ہوئے یا دیے ہوئے انفارمیشن، جو ہماری دی ہوئی انفارمیشن ہیں یا ہمارے آپ کے درمیان کیے ہوئے جو معاہدات ہیں، وہ ان کی خبر کیسے امریکہ تک پہنچ رہی ہے، کیسے مغرب تک پہنچ رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو پتہ لگی کہ پاکستان سے کون کون سی چیزیں جو ہیں شیئر کی گئی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ پاکستان گارنٹر تھا، پاکستان گارنٹر ہے، اور پاکستان کی آرمی اس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں ضامن تھی۔ تو پاکستان کی حکومت تو اب چینج ہو گئی، ریجیم چینج کر دی گئی، لیکن جو آپ گارنٹر ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری چین کی دوستی ہے، جو ہمارے اتنے بڑے یہاں پہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس طریقے سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب آئی ایم ایف اور دوسرے مالیاتی ادارے ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس حوالے سے گیا تھا معاملات اتنے درست نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، معاملات اتنے درست نہیں ہیں۔ جو حالات آپ کو ریڈیو پہ ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، حالات اندر بہت زیادہ خراب ہیں۔ 7 ہفتوں کے اندر 2 فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، آپ کو پتا ہے کور کمانڈر کانفرنس تو ہوتی ہے ہر مہینے، لیکن 7 ہفتوں میں فارمیشن کمانڈرز ہوئی ہیں۔ اٹ از ناٹ نارمل، سمجھنے والے سمجھ جائیں، یہ نارمل نہیں ہے فارمیشن کمانڈرز کا۔ اور آپ کو پتا بھی 2 دن پہلے پھر فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ تو یہ ساری معاملات جو ہے نا، بہت کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور یہ جو موجودہ حکومت لائی گئی ہے، جو بھی لایا ہے، ٹریپ ہوا جو بھی ہوا، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، لوگ میری بات نہیں مانتے، جو بھی ہوا تھا ایک چیز ہو گئی ہے، لیکن ہونے کے بعد جو سوچ کر کیا گیا تھا، جو کچھ ذہن میں تھا، وہ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اقتصادی حالات بگڑ رہے ہیں، اور ملک کی سوورنٹی کے اگینسٹ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ میں نے بتایا تھا، اور اسرائیل کے حوالے سے موجودہ حکومت جو ہے اس پہ دباؤ ہے، بالکل صحیح ہے، اس پہ دباؤ آ رہا ہے، لیکن ایز سچ جو ہے کیا واقعی اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ایسے امکانات مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گی، کیونکہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہود اور نصارہ کے حوالے سے ہمارے لیے ہمارا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کو وعید بھی ہے۔ نصارہ تو چلو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہودیوں کے بارے میں تو ہمیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب تعلقات کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہم کمزور معیشت کے حامل ہیں اس وقت۔ تو سعودی عرب کی دیکھیے، میں نے بات پہلے بھی بچائی تھی کہ سعودی عرب میں جو ایم بی ایس ہے نا، محمد بن سلمان، ان کی سوچ بالکل علیحدہ تھی۔ ہم نے پہلے سے ہم جو نا ہمارے یہاں جو سیاستدان عمران خان کو بھی اصل میں موقع نہیں ملا۔ یاد ہوگا اگر میرے ویلاگ دیکھتے ہیں، بار بار میں کہتا تھا کہ عمران خان کو یہاں سے نکالیں، اندرونی معاملات سے جب نکلے گا تو جا کے بڑے فیصلے کرے گا، لیکن عمران خان کو اندر پھنسا کے تھا۔ ایم بی ایس کی سوچ یہ تھی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایم بی ایس کی سوچ یہ تھی کہ سعودی عرب کو سعودی عرب کا ایک سمبولک تھی نا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم ملک ہے، ایم بی ایس کی سوچ یہ تھی کہ اس کو مسلمانوں کے ایک اسپیشل کنٹری سے نکال کے، ریاست سے نکال کے، اس کو ساری دنیا کے لیے ایک اسپیشل ملک بنایا جائے، اور ساری دنیا کے لوگ یہاں پر آئیں، جس طرح کی دبئی سے میں تجارت ہوتی ہے، سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر آئیں، اور مطلب ایک ماڈل ریاست جو ہے نا بن جائے، اور مطلب ایک بہت زیادہ، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتا چکا ہوں، تیل ابھی ایک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ چند سالوں بعد تیل بطور ہتھیار استعمال نہ ہو، کیونکہ بہت سارے آگے معاملات آ رہے ہیں، توانائی کی دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں سامنے۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے سے سوچا تھا آئندہ جو آنے والے چند سال ہیں اس میں ہم کیا کریں گے۔
تو اس لیے انہوں نے ایک بہت بڑی تجارت کو ساری دنیا کو سعودی عرب میں لانے کے لیے انہوں نے ایک ماڈل اسٹیٹ بنانے کی بات کی. یہی پھر سعودی عرب کے حوالے سے آپ دیکھیں اس میں جب ماڈل اسٹیٹ ہوگی دنیا کی بڑی تجارت کو ساری دنیا کا سیاح آئے گا, پیسہ آئے گا. یہی وجہ سے انہوں نے پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع کیے. اسی پس منظر کے اندر آپ کو میں نے ابراہیم اکارڈ کے بارے میں ساری باتیں بتا چکا ہوں. ابراہیم اکارڈ کے اندر بھی تھا معاملہ, لوگ جیسے سمجھ رہے تھے کہ بھائی جتنی جلدی سے ہو جائے گا مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے, اور آپ دیکھیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر جو ایم بی ایس کا ایک پلان تھا اس پلان کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اب پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان ٹھیک ہے ایک اسلامی ملک ہے, پاکستان ان کا دوست بھی ہے, تو ان کو ایک سہارا چاہیے کہ پاکستان کے پاس ایک لگا ہے نا ہمارے ساتھ, ایک ماتھے پہ ہمارے ایک تارا لگا ہوا ہے کہ ہم نیوکلیر ریاست ہیں. ہماری پوزیشن کیا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں, سمجھ گئے, جو ہمارے سیاستدانوں نے کر دی. لیکن بحیثیت ایک ستارہ ہمارے پر ایک میڈل لگا ہوا ہے بہادر ہونے کا, تمغہ جو ہمیں نیوکلیر طاقت کا ملا ہوا ہے, اس تمغے کی وجہ سے سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہمیں کم از کم ایک سپورٹ مل جائے کہ پاکستان جو ہے ہمیں اسرائیل کو اگر تسلیم کرتا ہے تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہوگی. اب مسئلہ کیا ہوگا, کیا تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ جی ہاں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو یمن کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت آپ پتا یمن کی جنگ کے اندر بھی سعودی عرب ہم سے ناراض ہوا تھا, اور یہ جو یو اے تھا اس وقت بھی آپ ہوتا بڑا دباؤ آیا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے بہترین صورتحال ہے کہ پاکستان اپنا پارلیمنٹ کا اجلاس بنا, اور یہ بات میں نے اے آر وائی کے اوپر بھی کی تھی, ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں بھی کی تھی, اور کسی ایک اور پروگرام میں بھی کی تھی. اور میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ آپ اپنا پارلیمنٹ کا اجلاس بنائیں, پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر پارلیمنٹ سے منظوری لیں اور سعودی عرب کو بتا دیں کہ جناب ہماری عوام جو ہے نہیں چاہتی, تو لہٰذا یہ بہتر ہوگا. تو اب یہ اسی چیز کو لا رہے ہیں, اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے. اب پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ یہ اسرائیل کے حق کے اندر فیصلہ دے سکتے ہیں, کیونکہ موجودہ جتنی بھی اس وقت پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں وہ پرو امریکن اور پرو اسرائیل ہیں. مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, اور یہی ایک وجوہات ہے کہ اب جو یہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں اسی وجہ سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو نیوٹرلز ہیں, نیوٹرلز کو تو اب کہنے نہیں چاہیے, کل انہوں نے بھی کہہ دیا, آپ کو پتا ہے ٹویٹر نے بھی کہہ دیا, کل میں بتا چکا ہوں کہ نیوٹرل تو کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن اب چونکہ نام نیوٹرلز پڑ چکا ہے تو وہ نیوٹرلز کے اندر بھی اس وقت ایک بے چینی سی آئی ہوئی ہے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے, اور یہ تو جو ہم معاملات کر رہے تھے یہ تو بالکل الٹ جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ حکومت جو ہے, میں جو خطرہ کہہ رہا ہوں اس حکومت سے مجھے کیوں خطرہ ہے کہ اس کے جتنے بھی اقدامات ہیں یہ قوم کو دیکھنا پڑے گا, جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ملک دشمن کی طرف ہیں, ملک دشمنی کے اوپر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب عوام پریشان ہو رہی تو فوج کیسے نہیں پریشان ہوگی. اب آپ مجھے دیکھیے کہ ابھی جو کیا کہتے ہیں وہ آیا ہے بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کا بالکل نہیں ہے. آزاد کشمیر کی اہمیت کو کیوں نظر انداز کیا ہے, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کا ایشو تو ہمارے لیے بڑا کور ایشو ہے. ہمیں تو بجٹ مزید اس کے لیے کرنا چاہیے تھا تاکہ زیادہ وہاں ترقی ہوتی, معاملات ہم درست ہوتے. کشمیر آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے زیادہ کوئی اس کو اگر ہم نہیں اٹھا پاتے تو وہ کم از کم اٹھاتی, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بجٹ کو کٹ کیا گیا. دنیا کو اور بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آزاد کشمیر کا, وہ خود ہی اپنا بجٹ جس طرح بنا سکتے بجائیں, یا تھوڑی سی لا تعلقی کر کے نا اظہار کیا گیا ہے. اسی طرح یعنی یہ بھارت کی ایک خواہش تھی اور بھارت کے لیے ایک پیغام دیا گیا. اسی طرح بالکل اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے فاٹا کے علاقے ہیں, فاٹا کے علاقوں کے اندر بھی آپ دیکھیں انہوں نے کوئی بجٹ کے اندر کوئی ترقیاتی اسکیم نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ فاٹا کا معاملہ افغانستان سے جڑا ہے. وہاں انہوں نے غیر محسوس طریقے پہ افغانستان کو یا ان قوتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم فاٹا یا آزاد علاقے کے اوپر اتنی اہمیت نہیں دیتے, بجٹ میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی مطلب نہیں کرتے, اتنی اہمیت نہیں دیتے. اگر جیسے کہ افغانستان کہتا ہے کہ آزاد علاقے اور فاٹا جو ہے وہ افغانیہ کے علاقے ہیں. تو یہ تمام جو ہے چیزیں غیر محسوس طریقے سے جو نا جو سازشیں کی جا رہی ہیں, اس کو کہتے ہیں غیر محسوس. یہ آپ کو سارا میڈیا نہیں بتا کر رہا, کوئی تجزیہ نہیں, میں آپ کو اندر کی خبریں بتا رہا ہوں. جو سفارتی حلقوں کے اندر جو پاکستان کے خلاف کانسپریسیز ہوتی ہیں اور جو ڈپلومیٹک وائز چلتے ہیں اور جو نیگوشیشن ہوتی ہیں, جو ڈیلز ہوتی ہیں, انڈر ٹیبل ڈیلز ہوتی ہیں, جو مطلب ہڈن ہینڈز جو باتیں کرتے ہیں, میں اس حوالے سے اپنے الفاظ کے اندر میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف انتہائی جو ہے نا اس وقت خطرناک سازشیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ آئی ہے موجودہ, یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. یہ عوام کو سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کیا اگر عمران خان اتنا لیٹ ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان پہ مہنگائی لا کے, اب معاشی طور پہ جب آپ کو اتنا کمزور کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے معیشت اگر آپ کیونکہ تو معیشت ایک کمزور معاشی ملک تو فیصلہ کچھ نہیں کر سکتا. اب ہم جب ہمارے اتنے حالات خراب ہو جائیں گے, جیسے موجودہ پارلیمنٹ اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے, تو پارلیمنٹ سے ہم کر سکتے ہیں بہت کچھ معاملات جو ہیں اندرونی طور پہ طے کر سکتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ تو اس سے پہلے ہی اگر لوگ جو ہیں اس کے اوپر اگر عوام سوچے, فکر کرے, تو دیکھنا ہوگا. دوسرا آپ کو ایک بات مزید ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے مونس لائی کے حوالے سے بھی میں نے خبر مجھے کسی نے دیکھی, میں نے ٹی وی پہ,
مونس الہی کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب ان کا ایف آئی اے کو ثبوت مل گیا. مجھے حیرت کی بات ہے کہ مونس الہی کے خلاف انہیں ثبوت مل رہے ہیں اور جو آپ کا وزیر اعظم جو کہ اس وقت جس کے اوپر آلریڈی کیسز موجود ہیں سب کچھ ہے اس کے تمام گواہ ختم کی جا رہے ہیں, اس کے خلاف ان کو کوئی کیس نہیں مل رہا عدالتوں کو اور ان کی ضمانتوں پہ ضمانتیں ہو رہی ہیں اور مونس الہی کے خلاف ان کو ثبوت مل گیا. یعنی جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کے خلاف تو ثبوت ہوگا اور عزیر بلوچ ماشاءاللہ بتائیے عزیر بلوچ کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں مل رہا. یعنی عزیر بلوچ بھی ہے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا اور جو ثبوت ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے نا یہ دیکھنا پڑے گا. پاکستان کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی. یہ آپ دیکھیں سوات اور مرغداری کی بات آپ نے دیکھا کہ وہ کالا خیل کے جنگلات پہ بھی آگ لگ چکی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو جیسے میں آپ سے کہتا تھا نا کہ بیرونی سطح پر بھی پاکستان کو خطرات ہیں اور اندرونی سطح پر جو فورن ایجنٹس ہیں آپ کے جو کہ سیاست جن کے تمام یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں بار بار ہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی انفلٹریشن ہوتی ہے جو بھی در اندازی ہوتی ہے جو بھی آگ لگائی جاتی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوتی ہے دہشت گردی اس کے تانے بانے آپ کی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ ہیں. ان کے فیسیلیٹیٹر اسی ملک کے اندر ہیں. بس آج کے یہ خبروں پہ میرا اتنا ہی تجزیہ. کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس پر اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.